बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के नामवर कॉलमनिस्ट जनाब नुसरत मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके एक मुबैना बयान ने भारत में भूचाल बर्पा कर दिया है और वहां पे हर टीवी चैनल पे एक ही बात चल रही है कि आखिर नुसरत मिर्जा साहब ने क्या कह दिया। सबसे पहले मैं आपको जो नुसरत मिर्जा साहब ने कहा, भारत के जो एक यूट्यूबर है शकील चौधरी, उनके साथ क्या कहा, आइए आपको मैं वो दिखाता हूँ। 2011 में मैं लास्ट गया था, जब वो एक दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गजट निकालते हैं, वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था। तो फिर हम यहाँ से हम ले गए थे। तो अब मतलब ये है कि रीजनेबली हम समझते हैं। तो अब बात ये है कि आपको जो काम करना है तो उसका जो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि एक चीफ गया तो उसने जो सारा का सारा जो पुराने वाला चीफ काम करके गया था उसको सब उससे तोबा किए और अपना नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस तरह से DGI चला गया। खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो कियानी को। उस जमाने में कियानी DGI था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये दे के जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च विंग ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि आप के ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आईएसआई जो है वहाँ के सारे शहरों के बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन है। जी नुसरत मिर्जा साहब, अभी हमने आपका ये क्लिप देखा। अब मैं आप के सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि असल बात क्या है, हामिद अंसारी के साथ आपका सलूक कैसे हुआ और आपने ये कैसे बयान दिया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते रहे हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम खालिद भाई कि आपने ये अच्छी कोशिश की कि इस बात का, ये तो खबर हुई पहले जंग में, फिर ये मैं वहाँ चल रहा था जो कुछ भी इंडिया में है, तो वो तमाशा तो मैं देख रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था कि भाई अगर ये लोग लड़ रहे हैं सिर्फ मेरी इस बात पर कि साहब वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पूरी चैनल लगी हुई है, पूरे तमाम इंडिया टुडे में लिखा जा रहा है, पता नहीं किस किस अखबारात में लिखा जा रहा है। तो मैं सिर्फ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने कहा इस आदमी ने जो कुछ भी किया है बहरहाल ये अपने तौर पर एक चीज़ से वो गड़बड़ की है बहरहाल। लेकिन जब अब जंग में खबर आई तो फिर वो मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं सूरत हाल को। वो यूँ है, देखिए 2004 में 2005 में चंडीगढ़ में एक अदारा है, नंबर नाम है सेंटर फॉर रिसर्च रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसने मुझे दावत दी 2005 में। मैं उस वक्त नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन का कन्वीनर था। इन लोगों की मुलाकात मेरी जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के फ्रेंड का जो इदारा था उसमें मुलाकात हुई थी। मैं भी उसमें स्पीकर था, तो ये भी स्पीकर थे। तो इन्होंने फिर मुझे दावत दी कि कोई समवेयर सितंबर 2005 की बात है, मेरी जो याद पड़ता है, क्योंकि उनकी किताब भी हमारे पास है मौजूद। जो मैं कह रहा हूँ वो डॉक्यूमेंटेड है, जो कुछ भी मैं आपसे कहूँगा वो डॉक्यूमेंटेड है उनकी किताब में। वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ पर सारी जो इंटेलिजेंस बरादरी थी दुनिया की, इसमें रशिया था, रशिया की पुरानी रशिया मैंने USSR के KGB के 40 अफराद मौजूद थे। फिर इसके अलावा इंडिया के मौजूद थे और मोसाद के मौजूद थे और USA के थे, फिनलैंड के थे। जो जिनसे मेरी मुलाकातें वो बयान कर रहा हूँ, वो तो बहुत आदमी थे। तो उसको वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इफ्तिताह किया। मेरी जो तकरीर थी वो मुझे आई डोंट नो, मेरे साथ नजमुद्दीन शेख थे और जनरल तलत मसूद साहब भी आ गए थे। अब मुझे वो अलग अलग आए थे। अब फिर मुझे उन्होंने हेड टेबल पे बैठा दिया। जो मैंने कहा भी कि मैं आई एम नॉट सीनियर, जनरल तलत मसूद बहुत सीनियर हैं, इनको बनाया जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ये हार्डलाइनर है। शायद उनका ये ख्याल था कि ये क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से हार्डलाइनर है तो इसी को हम अपना सेंटर टेबल बनाते हैं। जब मैं बैठा वहाँ पर, बड़े दिलचस्प कहानी है, आप सुनेंगे बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो वो
میں گیا وہاں بیٹھنے کے لیے، تو میں ایکسٹریم رائٹ لیفٹ پر میرے ٹیبل تھی، جو میری کرسی تھی ہیڈ ٹیبل کے ایکسٹریم لیفٹ پر میری آخری کرسی تھی. تو وہ میرے سے پہلے موساد کا سابق سربراہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں رشین کا بیٹھا ہوا تھا سربراہ. پھر رشین کا جو تھنک ٹینک کا سربراہ تھا، جس کا پوزیشن ایک وزیر کی حیثیت تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے بعد میں جو سربراہ تھے انڈیا کی طرف سے، جو سلمان صاحب جو سابق وزیر خارجہ تھے، وہ سلمان خورشید صدارت کر رہے تھے اس وقت کی، اس سیشن کی اوپننگ سیشن کی صدارت وہ کر رہے تھے. تو میں جب وہاں بیٹھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ نام لگے ہوئے تھے، تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا پھر نام کے اوپر. میں لیٹ پہنچا 1-2 منٹ. تو وہ جو سربراہ تھا موساد کا، اس نے سیٹ چھوڑ دی اور وہ نیچے جا کے بیٹھ گیا. وہ میرے ساتھ بیٹھنا اس نے گوارا نہیں کیا. اچھا، پہلا سوال جب ہم لوگ ملے آپس میں، تو ہم نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ ساری انٹیلیجنس برادری ہے، ہمیں کیوں بلایا گیا؟ جنرل طلعت مسعود نے اور نجم الدین شیخ نے اور میں نے، ہم سویلین تھے. ہوا یہ تھا کہ جو اپنا جو درانی تھا، ان کو بلایا گیا تھا، اسد درانی کو. جی، ان کو شاید پاکستان نے آنے نہیں دیا، پرہیپس فار دا ریزن میں نے ظاہر ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اس کو نہیں جانے دیا. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ شاید پھر جو بعد میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمیں سنانے کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کیا کام کرنا چاہتے ہیں. موضوع یہ تھا کہ ٹیررزم جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم، نیشنل انٹرنیشنل ٹیررزم اینڈ ساؤتھ ایشیا سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ بہرحال وہ میری تقریر آخری تھی، اس میں نے تقریر کی اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد میں لنچ کا وقت ہو گیا. جو کیپٹن جو تھا ہری سنگھ یا کیا نام ہے اس کا، جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اس نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا. کیپٹن امرندر سنگھ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، کیپٹن امرندر سنگھ تھے اس وقت. امرت سنگھ جو اس وقت وہاں کا وہ تھا. تو وہ مجھ سے ملا، اور ملنے کے بعد میں اس نے مجھے کہا کہ صاحب، یعنی سب سے مل رہا تھا تو مجھ سے بھی ملا. تو وہ مجھ سے مل کے کہنے لگا کہ وہ چودھری اپنا جو یہ ہے پرویز الہی، پر اس کو آپ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس زمانے میں، اس کو میرا سلام کہیے گا، میرا دوست ہے فرحان ہاٹم. کہہ دیا تھا. تو اب یہ ہمارا سیشن ختم ہو گیا، کھانا وانا ہم نے کھا لیا، واپس آئے. تو وہاں جو بیٹا یہ سیشن میں ہے، ابھی مت کریں. تو اب اس کے بعد میں جو تقاریر ہوئی وہ بہت ہی خطرناک تھی. جب اس نے ایک ایڈمرل نے، موساد کے ایڈمرل تقریر کی، تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تمام فلسطینیوں کو قتل کر دیا جائے. اس پر جنرل طلعت مسعود کی تقریر ان کے بعد تھی. انہوں نے کہا کہ ان خیال استعمال جنو، اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس طرح سے، تو یہ غلط بات ہے، اور ہم فلسطین کا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ طلعت مسعود نے جواب دیا، جو کہ ایک بڑا بہادرانہ جواب تھا اور بہت ہی گریٹ جواب تھا. تو ہم سب نے بہت خوش ہوئے. ہم تین آدمی تو کچھ تھے، ایک تقریر کر رہا تھا، 2 آدمی پیسے بجائی. تو میں نے ان کیس پھر وہ شام کا وقت ہو گیا. ایک کے بعد اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جب کے جی بی کے جب آدمی نے تقریریں شروع کی، میری تقریر پر کے جی بی کا کوئی آدمی آیا، مجھے کہنے لگا صاحب آپ کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانی ہوتے ہوئے اتنی سخت تقریر کی ہے، کیونکہ جس میں میں نے کہا کہ بھئی ہم نے دہشت گردی ہم نے خود ایجاد نہیں کی ہے، ہمیں تو ابنڈن کر دیا گیا ہے امریکہ نے جب سے افغانستان سے گیا ہے. آپ لوگوں جب سے ڈیفیٹ ہوئی ہے تو ہم تو ابنڈن ہو گئے ہیں، مسلسل ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. ہمارے یہاں ہیروئن کلچر آ گیا، کے کلچر آ گیا، تو ہمیں تباہ برباد کر کے امریکہ چلا گیا. تو اس پر اس نے مجھے کہا کہ صاحب ایسی پاکستانیوں سے کسی سے ہمیں امید نہیں تھی، کیونکہ ہمارے بارے میں وہ زیادہ جانتے نہیں تھے، ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں. تو وہ مجھے بڑی تعریف کرنے لگا جب وہ ہماری میٹنگ رستے میں جب جا رہے تھے بس میں بیٹھ کر. اور ساتھ ساتھ میں وہ وہاں پر ایک خاتون تھی بیرسٹر، وہ جس کے باپ نے یہ ادارہ بنایا تھا، وہ سابقہ بیوروکریٹ تھا.
اس نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب 2 سوال اس نے بڑے عجیب و غریب کیے. میں تمہیں بہت راز کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, جو بات اس نے مرزا صاحب جو افغانستان سے 90 آدمی آئے تھے وہ کہاں گئے. تو ایک طیارہ ایسا ہوا تھا کہ جب آدمی میں نے جو شمالی اتحاد والوں نے 90 جہادیوں کو ایک طیارہ بھر کر انڈیا بھیج دیا تھا, اور ان سے پھر یہ جو ہنگامے کراتے تھے, جو میں نے اسمبلی پہ حملہ کروایا ان لوگوں سے کراتے تھے بیچارے سے, وہ ان کو چھوڑ دیا وہاں پر اور کہا کہ صاحب دہشت گرد ہیں, ان کو مار دیا, پکڑ لیا, جو کچھ بھی کرنا کر لیا. اس قسم کی کارروائیاں کرتے تھے. میں نے کہا میری اطلاع کے مطابق وہ لکھنؤ کے اندر ہے. تو اور یہ اس سے میں نے ایسی ٹپس مار دی, کیونکہ لکھنؤ کا ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ صاحب یہاں پر کچھ لوگ ایسے عجیب و غریب لوگ کیمپ ہے یہاں پر جس میں ہم کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. تو پھر میں نے ایزیوم کیا کہ وہاں یہ ہوں گے. اس کے بعد میں ایک خاتون کی تقریر ہوئی جو روسی زبان میں تھی اور اس کا ترجمہ ہو رہا تھا. وہ 20 منٹ کی تقریر تھی, 40 منٹ لگ جاتے تھے کہ 20 منٹ میں وہ بولتی تھی اور 20 منٹ میں اس کا ترجمہ ہوتا تھا انگریزی میں, وہ روسی زبان میں بولتی تھی. تو جب اس نے یہ کہا کہ صاحب پاکستانیوں کا یہ پلان تھا, جنرل حمید گل کا یہ پلان تھا کہ صاحب فرغانہ وادی فرغانہ پہ سے ایک تحریک اٹھائیں گے اور وہ پھر رشیا کو ہم تعاقب کریں گے, رشیا کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس پر جنرل طلعت مسعود نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب مجھے نہیں معلوم, ہم دور دور بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے اشارے سے کہا کہ جنرل صاحب مجھے نہیں معلوم. تو وہ اس کے بعد طلعت مسعود کھڑے ہو کر کہا کہ صاحب ہمارا یہ کوئی ارادہ نہیں ہے, آپ یہ بات غلط بیان کر رہی ہیں. تو اس نے کہا نہیں طلعت صاحب, مسٹر طلعت پلیز سٹ ڈاؤن, اٹ از ٹرو. پھر میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا آئی ایم اے مغل, آئی کیم فرام فرغانہ, بٹ آئی ایم سیٹسفائڈ with the present boundaries of Pakistan and we don't want to extend our boundaries up to the Uzbekistan. تو اس پر اس نے کہا, جو صدارت کر رہا تھا وہ وہی تھا جو کہ رشین تھا, جو کہ وزیر کے عہدے کے اوپر تھنک ٹینک تھا, اور اس کی بیوی بڑی جوان سی بیوی تھی, اور وہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے رستے میں, وہ ناراض ہوتی رہتی تھی, اور یہ بیچارہ اس کو بناتا رہتا تھا کہ he was really old and she was too young. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ مسٹر مرزا پلیز بلیو می اٹ از ٹرو, بلیو می اٹ از ٹرو, بلیو می اٹ از ٹرو, 3-4 دفعہ اس نے کہا, کیونکہ میں ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن تھا تو اس لحاظ سے he has to give me more importance. اور بات بھی میں نے بہت ویلڈ کی تھی. اب یہ ڈاکومنٹ جو تھا یہ سب میں بٹا, مجھے بھی مل گیا, میں نے اس کی ایک ایکسٹرا کاپی بھی لے لی آپ نے اس میں, اور جو سب کے پیپر تھے بشمول میرے پیپر کے, سب کو بٹے جیسے بٹتے ہیں سیمینار میں, وہ سارا پیک میں نے لے لیا. اب جو پہلے سے وہ چھاپ کر وہ سیمینار 5 روز کا سیمینار, تو وہ لا کر میں نے خورشید قصوری صاحب کو کہا کہ صاحب یہ بڑے مجھے لگتا ہے اس میں وہ ڈاکومنٹ ہیں جس میں, اور حمید گل کا نام وہ بار بار لے کے حمید گل نے یہ کام کیا. تو میں نے آتے ہی حمید گل کو فون کیا. حمید گل دین واز ریٹائرڈ اینڈ واز مائی فرینڈ. تو میں نے حمید جلال سے کہا, میں نے بھائی تمہارا نام ہر جگہ آ جاتا ہے, کیا مسئلہ ہے, تم پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو. میں نے مجید نظامی صاحب سے مذاق کرتے تھے, جلال آباد کا فاتح, تو ہم بھی کیونکہ مجید نظامی صاحب کے کیمپ میں تھے تو ہم بھی یہ باتیں کرتے تھے, ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. بٹ ہی واز سو نائس مین. اس نے کہا نہیں مرزا صاحب آپ نے کیا جواب دیا. میں نے کہا ہم نے ڈینائی کیا, کرنے کا نہیں, فیکٹ ہے, ہم نے وہ منصوبہ نہیں بنایا تھا, وہ امریکن منصوبہ تھا, ہم نے اس کے نوک پلک ٹھیک کیے تھے, اور پھر وہ ہم نے غلطی سے وہ جو ہمارا سفیر تھا, جو پہلے سیکرٹری خارجہ تھا, وہ پھر رشیا میں سفیر ہو کے چلا گیا تھا, تو ہم نے بائی نیم اسے نام بھیج دیا. تو وہ ڈاک میں جو سرکاری ڈاک تھی اس میں وہ چلا گیا, اور وہ انہوں نے رشین نے کھول کے دیکھ لیا. تو اس لیے وہ جو عورت کہہ رہی تھی وہ صحیح کہہ رہی تھی, وہ ڈاکومنٹ بھی اس پہ تھا. اب دیٹ واز اے ویری گڈ ڈاکومنٹ فار می. تو میں وہ لیا کر میں نے خورشید قصوری کو دے دیا. آپ نے خورشید قصوری کو کیوں دیا؟ آپ نے خورشید قصوری کو کیوں دیے ڈاکومنٹس؟ کوئی ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ تھا, وہ میرا ان سے پرانا تعلق ہے. ان کے والد محترم جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو میں جب اردو کی تحریک چلی اور یہاں پر بھٹو صاحب نے جو کیا, تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت. میں ان کے والد صاحب کے پاس گیا, محمود قصوری صاحب کے پاس, یہ لاء منسٹر تھے بھٹو کے. تو مجھے کہا بیٹا میں ساتھ دوں گا, آپ کا فکر نہیں کرو. اینڈ ہی ہمارا ساتھ دیا,
تو ہم احسان مند تھے. تو اس لحاظ سے خورشید قصوری سے ہماری محبت کافی زیادہ تھی, یعنی باپ کی وجہ سے بھی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ جس وقت یہ کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں, تو میں جب آغا مرتضیٰ پویا جو مسلم کے ایڈیٹر تھے, ہم دونوں ان کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ جو تمہیں اسلام آباد میں جو گھر ہے, جو بھی تمہیں پوزیشن ملے یا گھر ہے جو ان کا, اس وقت وہ کہاں رہتے تھے مجھے نہیں یاد ہے مجھے, تو ہم دونوں گئے جو پوزیشن ملے لے لو. تم وہ کھڑے ہو گئے تھے وزیر اعظم کے لیے, وزیر اعظم پہ استعمال مت کرنا. اور پرویز مشرف سے ہماری اس طرح سے ناراضگی تھی کہ میں اس وقت نواز شریف صاحب کا کنسلٹنٹ تھا سندھ کے اندر, کراچی کو دیکھ رہا تھا, ایم کیو کے خلاف کارروائی کر رہا تھا, یعنی ایم کیو کے خلاف یعنی میڈیا وار لڑ رہا تھا, جو میں میڈیا وار جیت گیا. میں ان سے بندوق کی لڑائی تو نہیں جیت سکتا تھا, میں نے میڈیا وار میں نے ون کر لی تھی. تو اس کے بعد میں میری خواہش یہ پیدا ہوئی کہ بھائی انڈیا کو پروو کیا جائے, دیکھا جائے اس کو کہ وہ انڈیا کیا ہے. اور انہوں نے بھی, ان سے میں نے مذاق کر کہا, میں نے بھائی تمہارے میں کوئی طاقت واقت بھی ہے یا نہیں ہے. تو کہا بھائی میں اپنے ملک کا وزیر خارجہ ہوں. تو میں نے کہا مجھے انڈیا کا ویزا دلا دو. تو جو وہ میں نے, تو اس نے کہا تم جو ہے انڈیا سے لڑے ہوئے ہوگے. تو میں نے کہا اتنا بھی نہیں لڑا ہوا ہوں کہ مجھے ویزا نہ دے. تو نوائے وقت ظاہر ہے کہ میں نے جو اخبار تھا اینٹی انڈیا تھا بہت سخت. مجھے نظامی کہا کرتے تھے میں ٹینک میں بیٹھ کے جا سکتا ہوں, ویسے کبھی انڈیا نہیں جاؤں گا. یہ یاد ہے آپ کو, یہ جملہ اس کا مشہور ہے. تو خیر وہ جب میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا اچھا جی وہ فارم بھر دو, میں تمہارا پاسپورٹ دے دو, اور ڈی جی جو انڈیا ہے اس کو فون کیا. انہوں نے کہا بھائی مرزا صاحب کا فون لگوا دو. تو میں نے 7 شہروں پہ لکھ دیے اس کے اندر کہ میں یہاں جانا چاہتا ہوں, انہوں نے جاؤ دے دو. جی میں نیچے گیا اور ڈی جی رینجر کے پاس, اس کے بعد ڈی جی اس کے پاس انڈیا کے پاس. تو وہ اس نے مجھے کہا تھا ہاں بھائی بھیجتے ہیں آپ فکر نہ کریں. آدھے گھنٹے بعد میں واپس آیا منہ لٹکا کے اس کا آدمی کہ صاحب انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو اس نے کہا صاحب مبارک ہو, آپ بڑے پکے پاکستانی ہیں. ڈی جی والے نے کہا, میں نے بھائی میں جانا چاہتا ہوں. یار تو کیسی بات کرتا ہے, پکا پاکستانی تو میں ہوں, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. میں جانا چاہتا ہوں یار, میں گھومنا چاہتا ہوں. کیا کروں ابھی میں ادھر, کیا تو میں کسی کو قتل کروں یا میں کوئی مجھے قتل کرے. تو اس سے اچھا میں ادھر ادھر گھوماؤں. تو اور انڈیا میں نے دیکھا نہیں ہے پوری طرح سے. وہ اس دن 5 دفعہ گیا تھا, 5 دن زیادہ 5 دن رہا میں وہاں. 5 جو گیا تھا یہ 2007 کی بات. تو اب یوں تعلقات ہو گئے, تو انہوں نے ویزا دلا دیا. پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا جب وہ آیا, میں نے کہا لو جی تیری طاقت تو یہ ہو گئی خوشی صاحب, یہ طاقت ہے تمہاری, مجھے ویزا نہیں دے رہے. تو اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو ان کا انڈیا کا ویزا بند کر دو, اور جب تک نصرت کو ویزا نہیں دے. تو انہوں نے ویزا مجھے دوسرے آدھے گھنٹے کے اندر ویزا ساتھ لگا کے دے دیا وداؤٹ اینی پولیس رپورٹ. اچھا جی, ویسے بھی میں بھائی ایڈوائزر رہا ہوں, ایک دفعہ سندھ میں وزیر رہا ہوں, ایک دفعہ میں نے مشیر تھا تو وزیر کے اسٹیٹس پہ, اور ایک دفعہ یہ نواز شریف کے ساتھ رہا ہوں. تو اب جب میں انڈیا گیا تو وہاں پہ پہلا ایک انٹرویو ہو گیا کسی ٹی وی پر. تو وہ ٹی وی پہ انٹرویو ہوا تو اس میں یہ جو جاوید صدیقی جو ہے, جو لکھتا ہے نا وہاں سے انڈیا سے لاڈون میں, یہ بھی انٹرویو کر رہا. ہاں تو اس سے یہ میرا انٹرویو کر رہا تھا. اچھا ابھی اس کو جب وہ ایک تو بات آئی اس کی حافظ سعید کی, تو میں نے بھائی حافظ سعید تو کوئی پروفیسر. اچھا ابھی حافظ سعید سے میں کبھی ملا نہیں تھا اس وقت تک, بعد میں ملا ہوں. تو حافظ سعید سے میں نے کہا حافظ سعید تو پروفیسر آدمی, وہ کتنے دہشت گردی میں شامل ہوگا. اور فاٹا پہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی نواز شریف کی, تو ہم فاٹا سے فوجیں بلا لیں گے. یہ 2 جملے میں نے کہہ دیے. تو وہاں کا جو اپنا اس کا جو پریس کلب کا جو سیکرٹری جنرل تھا پشپندر, ہمارے آج ٹی وی کا بھی نمائندہ تھا, اور رائے ریاض جو تھا اس کا دوست تھا. تو رائے ریاض وہاں اس زمانے میں کمشنر تھا وہاں کا. تو اس نے مجھے کہا, میں نے اس سے کہا یار میں نے وہ ایک جزیرہ تھا وہ نہیں دیکھا, تو وہ جزیرے کا ویزا اور دلا دے مجھے. لالچ پڑ گیا کہ بھائی وہ جزیرہ جا کے دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہارا اس ٹی وی میں کہ ساری انٹیلیجنس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ اس بات پہ غصے پر ہے کہ تمہیں 7 شہروں کا ویزا دے دیا ہے اور بغیر پولیس رپورٹنگ دے دیا ہے, اور اب آپ
آپ کے سارے انٹیلیجنس آپ کے پیچھے لگے. میں نے یار میں نے کیا کیا ہے, میں نے تو جو یہ باتیں کی ہیں, کہنا یہی وجہ ہوگی کہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خیر اینی وے وہ جو ابھی بات اگر ہم اس میں رہے ہیں, پھر انہوں نے مجھے تعاقب کیا پورے سارے عرصے. اتفاق یہ تھا کہ جو ریاض نے مجھے سم دی تھی وہ ڈپٹی ہائی کمشنر کی تھی. تو جب وہ میں تقریر یہ مجھے ہم دیتا تھا, تو وہ مجھے ایک دن جب وہ شاہد ملک ملا تو مجھے کہنے لگا تم کیا کر رہے ہو, تم یہاں پر انڈیا کے اندر تو تمہارے تو یہ سارے سن رہے ہیں. تو میں نے یار میں کچھ جاسوسی کرنے آیا ہوں, سنے بھلے, اگر وہ جو سننا چاہتے ہیں سن جائیں. میں تو جا کر میں نے اب میں لکھنؤ گیا تو انہوں نے مجھے پیغمبر آف میسنجر آف پیس کا, بھائی میں نے بھی یہاں 2 سیمینار کیے نا بڑے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمینار کب کیے آج میں, کیونکہ میں نے کہا کہ آپ کو بتا ہی دوں. یہ تو جو واقعہ ہوا ہے 2009 میں 27 اکتوبر کو یہ ہوا, یہ ہوٹل اوبرائے میں, جس کا یہ بک بک کر رہے ہیں لوگ باغ. میں نے جو سیمینار کیا تھا جس میں الہی بخش ٹومرو میرے ساتھ تھا, الہی بخش ٹومرو اس وقت کچھ نہیں تھا. یہ میں نے کیا ہے 27 نومبر 2008 کو, جبکہ وہ 26 کو واقعہ ہو گیا. اور 4 آدمی ان کے انڈیا کے بلائے تھے میں نے, مجھے شامی بھی اس میں موجود تھے ہمارے پروگرام میں. اور ان کے جو آدمی ہم نے بلائے تھے ان میں احمد سعید ملی آبادی, جوش ملی آبادی صاحب کے بھانجے یا بھتیجے ہیں. زاہد حسین صاحب ہیں, وہاں کا ایک اخبار نکالتے ہیں وہاں کا کیا کہتے ہیں حیدرآباد دکن سے. عزیز بنی یعنی سہارا ٹی وی اور سارا اخبار کے ایڈیٹر تھے. رویش مرما یہ عزیز بنی نے ریکمنڈیشن کی کہ مجھے اکیلے کو مت بلاؤ, ساتھ میں ایک ہندو کو بھی بلاؤ. تو ہم نے کہا جی بلا لیتے ہیں جی, اس کو بھی بلا لیا. اور اس طرح سے یہ بہت بڑا سیمینار تھا فل ڈے کا. اس میں ہماری طرف سے جو بڑے آدمی شریک ہوئے اس میں الہی بخش ٹومرو تھے, اور جو ہمارے پروفیسر تھے جو منظور احمد جو فلاسفی کے پروفیسر تھے, وہ اس کی صدارت انہوں نے کی. اور اس کے علاوہ سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے جو ہمارے اس کے کنٹری کے تھے, یعنی شہر کے جو یونیورسٹیز کے وہ تھے. یہ موجود ہے, آپ اس کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ. اچھا, اس کے علاوہ پھر دوسرا جو سیمینار کیا میں نے, ڈیموکریسی اینڈ پیس دی فیوچر آف ساؤتھ افریقہ, یہ 27 مئی کو, اس سے پہلے کر چکا تھا میں. اس میں نے جو آدمی بلائے تھے, اس سال کی بات ہے, یہ بھی 2008 کی بات ہے. یہ مئی میں کیا, وہ سپٹمبر کیا. اب یاد کریں کہ 26/11 ہو گیا اس دن. تو یہ جو اپنا یہ جو عزیز تھا, عزیز بنی, یہ اتنا مسترب تھا کہ کسی طرح سے مجھے انڈیا بھیج دو واپس. میں نے کہا اب چارٹر کے علاوہ تو میرے پاس کوئی حال نہیں ہے. اگر آپ تم کہتے ہو کہ میں چارٹر کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, البتہ میں تمہیں وہاں بھجوا دیتا ہوں, لیکن اگر وہاں پر فوج کے حوالے ہو گیا ہے بمبئی, تو ہم تمہیں کوئی فوج کا تجربہ نہیں ہے. جب فوج کے حوالے ہوتا ہے تو کوئی آدمی جا نہیں سکتا ہے. تو آپ پلیز ہمارے پروگرام کو خراب مت کرو. تم دوسرے دن پروگرام ہے, آپ پروگرام کر کے جس پر چاہے چلے جانا. تو اس پروگرام میں بھی ہم نے 26/11 کی مذمت کی. اور شامی صاحب نے یہ تقریر کہی, میں بڑی زبردست تقریر کی شامی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کوئی انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں, ہم کوئی بم ماریں گے تو انڈیا کے مسلمان بھی تو شہید ہوں گے, تو پھر ہم تو کوئی ارادہ نہیں رکھتے, ہم تو میل ملاپ کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ میں کوشش اس زمانے میں کوشش کر رہا تھا, سیریسلی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ میں ہمارا میل ملاپ ہو جائے. تو نہیں, وہ نہیں ہو سکتا تھا ان کا. تو وہ 26/11 پھر وہ اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ باتیں آپ کو بتا دی, یہ ڈاکومنٹ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حامد انصاری صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے. البتہ جب جیسے وہ ملتے ہیں اس میں سیمینار میں ایسے ملاقات ہو گئی. منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی نا, وہ بھی سیمینار میں آ کے ملے. اس پر میں نے ایک جملہ بھی کہا, اس کو کہا کہ صاحب آپ کی تقریر بہت اچھی تھی. تو اس نے مجھے اتنے غور سے دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ تو بہت سیاسی آدمی ہے. تو اس نے بھاگ گیا دور بس سے, یعنی وہاں چنڈی گڑھ میں. اس نے کہا یہ کہیں اور مجھ سے کہیں صافیانہ سوال نہ کر بیٹھے. تو وہ ویسے مل کے چلتا بنا. تو اب منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی, جہاں اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے ایڈیٹروں سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی, تو کیا بتا. اور ویسے بھی ہم ہائی پروفائل جرنلسٹ ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایسے ہی ہیں.
اب 25 سال تو میں نے نوائے وقت میں لکھا میرے بھائی، اور 10 سال جنگ میں لکھا، اور جو ہے 4 سال اوصاف میں لکھا ڈیلی. تو اب 52 سال کی تو میری عمر ہو گئی ہے قلم نگاری کی، تو کیا کریں گے اس کا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاری صاحب کا نے صرف ہاتھ ملایا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمیں ملاقات ہوئی، بھائی یہی کہیں گے نا، اور کیا کرے گا؟ تو یہ الزام ہے کہ آپ حامد انصاری کی دعوت پہ وہاں پہ گئے؟ نہیں، میں بالکل وہاں نہیں گیا تھا، میں کسی کی دعوت پہ وہاں نہیں گیا تھا. میں 2007 میں اپنے اون گیا تھا. جب انہیں پتہ لگا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے بلا لیا، اور مجھے بلا کر مجھے وہ پوزیشن دے دی جو کہ اس کی تھی برنی کی. برنی کو کنکلوڈنگ ریمارک دینے تھے، تو وہ میرے سے میں کنکلوڈنگ ریمارک آ گئے، اور مشاہد کے ذمے میں، مشاہد حسین سعید کے ذمے میں کہ اوپننگ ریمارک تھے. تو میری تقریر کو شاہد ملک نے، جو ہمارا ہائی کمشنر تھا، بہت پسند کیا، اور آڈینس نے اس میں 10-12 تو سفیر تھے. بہت بڑی کانفرنس تھی، جامع مسجد والوں نے بلائی تھی. احمد صاحب نے، وہ میرے دوست رہے ہیں، وہ یایا ان کا بھائی ہے، وہ بھی تھا. وہ اس کا بھی اس میں میرے جو بروشر ہے اس میں موجود ہے، یہ انہوں نے چھاپا ہے نا آپ کے اس میں. یہ حد تو یہ جو کینیڈی ہال میں وہاں گیا ہوں میں، علی گڑھ میں، وہاں میں چیف گیسٹ تھا، وہ بھی انہوں نے دکھائی ہے. یہ دیکھیے، یہ تصویر بار بار دکھا رہے ہیں وہ. تو وہ میرے سے یہاں سے پک کیا انہوں نے، میرے سے بروشر سے، جو کہ ویب پہ پڑا ہوا ہے. تو اب میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو اب ایک بات اس کو کنکلوڈ کریں. پہلی بات تو یہ کہ حامد انصاری صاحب نے مجھے نہیں بلایا. حامد انصاری صاحب سے میری کوئی پرائیویٹ میٹنگ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے، کانگریس ہے اور مسلمان بیشنگ ہے، تو حامد انصاری کو نشانہ بنا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں نے کوئی جاسوسی ان کی نہیں کی، اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں پر یعنی میری خواہش یہ تھی کہ میں ان کے پر کتاب لکھوں تاکہ میں انڈیا کے نئے انڈیا کو میں پروو کروں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب میں وہاں گیا ہوں، کلکتہ گیا ہوں اسی سال، جس سال میں گیا ہوں، تو سلیم تھا جس کو میں نے بلایا تھا پہلے والے سیمینار میں. سلیم ان کا پارلیمانی سیکریٹری تھا، اس کا جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا وہاں کا وزیر اعلیٰ 33 سال سے وہ حکمرانی کر رہے تھے. فوری طور پر وزیر اعلیٰ نے بلا لیا مجھے. وہ بات تو میں نے کہی نہیں آپ سے. وزیر اعلیٰ نے 1 منٹ میں بلا کر، اور جو ان کا باسو تھا، جو ان کا سیکرٹری جنرل تھا، کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل امپورٹنٹ ہوتا ہے نا جی، میں نے اسے کہا آپ پاکستان آؤ. اس نے بھائی مرزا صاحب آپ کو خیال نہیں، ہم لوگ کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہیں، آپ کو اگر پاکستان آؤں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی، میں تو اس لیے انکار کر رہا ہوں. پہلے بھی جب ہم ملے تھے تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا، میں نے آپ کو ٹال دیا تھا، لیکن اب جب آپ زور دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگا. میں نے میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تم پاکستان کو جانتے نہیں ہو. پاکستان از اے فری کنٹری، از ناٹ لائک کمیونسٹ کنٹری. آپ آئیے، آپ کو ہم عزت دیں گے. تو پاکستان آپ ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے آپ کے لیے. آپ آج جیسا آدمی آئے گا تو ہم ظاہر سرکار سے کہیں. اقبال حیدر بھی موجود تھا اس سیمینار میں. یہ بھی موجود تھی، کیا نام ہے، یہ جو آج کل آپ کی منسٹر بنی ہوئی ہے، کیا نام ہے بچی، یہ مری جو ہے، شازیہ اس زمانے میں انفارمیشن منسٹر تھی یہاں سندھ کی. اس کی ماں نے، جب وہ ایک زمانے میں جس کی ماں نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب اس کو سیاسی تربیت دیں، تو یہ بہت موٹی تھی اور بہت گوری چٹی تھی. تو میں نے اس کے نیچے سے اوپر سے دیکھا تو اس نے وہ جو اونچے والے پاجامہ ہوتا ہے نا وہ پہنا ہوا تھا، جب ٹانگیں جس میں بہت نظر آتی ہیں. میں نے دیکھ کے کہا، میں نے بھائی معافی چاہتا ہوں، میری بہن یہ اس کو تربیت نہیں دے سکتا. اور ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ آصف نواز جو ہے وہ میرا دوست تھا، سب کو معلوم ہے. تو وہ یہ چاہتے یہ تھے، وہ آئی، اس کی ماں بھی آئی، کیا نام ہے. اب میں کہانی چھیڑ رہا ہوں، لیکن چھوڑ دیں. یہاں پر بات یہ ہے کہ حامد صاحب سے میں نے کوئی جاسوسی ان کی نہیں کی، ان سے کوئی نہیں کی. اور صرف خورشید قصوری صاحب کا یہ قصور ہے کہ بیچارے نے مجھے ویزا دلا دیا. وہ جو انڈین میڈیا نے کہا ہے کہ جب آپ کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ کیانی صاحب کے پاس پہنچ گئے، اشفاق پرویز کیانی کے پاس،
تو پھر آپ کو ایک بریگیڈیئر کا فون آیا, وہ کہانی ہاں تو کیا میں نے ہے؟ اسے کہہ دیا کہ بھائی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو, کون بریگیڈیئر تھا, کہاں سے آئی کال؟ بھائی وہ تو پرائیویٹ نمبر ہوتا ہے نا, وہ تھوڑی نمبر پہ آپ کو بتاتے ہیں. بھائیوں کی تھی بلا نا وہ آئی تو, ایس سے کال آئی. بھائی بھائیوں کی ہوگی اور کیا ہو, کس کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ میں تو نہیں دی. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرا کوئی کنیکشن ہوتا ہے تو میں خوشی کسی کو خبر دیتا, میں سیدھا اپنے بھائیوں کے پاس جاتا جو میرے مینٹر ہوتے. بھائی ابھی بھی یہ ہمت ہے آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھا, اس کو میں نے فیضو کہا, میں نے کہا تو نے تباہ برباد کر ڈالا جو اس طرح چلاتے ہیں حکومتیں, تو اٹھا کر. تو وہ لوگ میری اس لیے عزت کرتے ہیں کہ بھائی میں ان کا ایجنٹ نہیں رہا ہوں. اگر ایجنٹ رہتا تو مجھے ٹھوک دیتے ابھی تک, جیسے کسی کو گولی ماری ہے, کسی کو جان سے مار دیا, کسی کو ویسے مارتے ہیں. بھائی تو اب وہ مجھے کہتے ہیں, جب آپ پرویز مشرف صاحب میرے اتنے پیچھے پڑے ہوئے کہ آپ جو چاہیں لے لیں, مکان لے لیں, آپ کچھ بھی لے لیں. میں نے کہا بھائی مہربانی کرو, مجھے جو ہے آزاد چھوڑ دو, میں صحافی رہنا چاہتا ہوں, میں کچھ نہیں کرنا چاہتا, اتنا مہربانی مجھ پہ کرو. اگر شرف بھی تمہارے آپ کے ساتھ رابطے میں رہے, وہ بھی آپ سے یہی کام کروانا چاہتے تھے. خورشید قصوری نے کون, بھی آپ سے نہیں شرف کی خوشی بات صرف کرے نا. نہیں قصور کرنے ایک لفظ کبھی زندگی میں نہیں کہا. وہ صرف اس نے یہ کہا, جب یہ ڈاکومنٹ دیکھے اس نے کہا تو یہ کہنے کو دے دو, بس یہ کہا بیچارے کا قصور یہ ہے. اور میں مفت آدمی ہوں, میں نے یہ بات بتا دی. اب آپ کو میں نے 20 ایسی بانی بتائی ہے جو کہانیاں پہ کہانیاں پہ کہانیاں چلتی جائیں گی. پوری بھرپور زندگی میری بہت خوبصورت زندگی ہے. میں کسی سے دبا نہیں, کسی سے ڈرا نہیں, کسی بکا نہیں آج تک. یہ ریکارڈ ہے میرا. ورنہ کون, اگر میں کسی کو اگر کوئی آدمی آئی ایس آئی کے ایک چھوٹے سے بریگیڈیئر کو کچھ کہہ دے تو وہ تو آپ گلا پکڑ لے گا, ہمارا تو نہیں پکڑتا, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے. میں نے ان سے یہ کہا جب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف کے خلاف مت لکھو, مجید نظامی تک مجھے کہتے تھے کہ مت لکھو. ایک وقت یہ آیا کہ 7 کور کمانڈر ماجی لگا دیے اس نے پرویز مشرف نے. تو میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے پہلے پوچھا, حمید گل سے, وہ میرا یار تھا, میں نے کہا یار یہ غلط کام کر رہا ہے. تو اس نے کہا تم لکھ دو. میں نے مجید نظامی سے کہا, میں نے کہا چھاپ دو گے اگر میں لکھوں؟ تم کیوں خوار ہوتے ہو, خواہ خواہ وہ تمہارا کچھ نقصان پہنچائے گا. میں نے کہا جب دیکھیے, جب نواز شریف نے لاہوریوں کو لگایا تو میں نے نواز شریف خلاف لکھا, جب بینظیر نے سندھیوں کو لگایا میں نے سندھیوں اس پہ لکھا. تو اب یہ میں نہیں لکھوں گا تو یہ بے ایمانی ہوگی کہ میں متاثر آدمی ہوں. وہ میں نے لکھ دیا, وہ بھی لکھ دیا. مجید نظامی نے مہربانی کر کے چھاپ دیا. میرا اتنا خیال کرتے تھے, وہ کہتے تھے میرے سندھ میں 2 دوست ہیں, ایک جو نصرت مرزا اور ایک غوث علی شاہ. تو میں یہ گزارش آپ سے ادب سے ہی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ میں, کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ مؤدب رہے ہیں. اور یہاں یہ ٹھیک ہے کہ بھائی دیٹ از اوور آئی سائی, وی اون ہم, اون آئی سائی, وی اون اوور فوج. ہم وہاں پر کہیں کمپرومائز ہم نے نہیں کیا, لیکن ہم ان کے اعلی کار کبھی نہیں بنے. ہمارے احسانات ہیں ان کے اوپر. یہ آپ دیکھیے, مرزا اسلم بیگ کی آج بھی میرے ابھی بھی جاتا ہوں تو پہلے ان سے ملتا ہوں. جنرل احسان الحق سے ملتا ہوں. جنرل احسان الحق دنیا کا واحد آدمی ہے جس نے مجھے کہا کہ میرے سے دوستی کر لو. میں نے کہا بھائی جب تم ڈی جی آئی تھے تو اس وقت تم نے لفٹ نہیں کرائی. تو مجھے کہنے لگا کہ تم نے مجھے فون کیا تھا. میں نے کہا میں نے تو نہیں کیا. تم نے مجھے خط لکھا تھا, پوچھ لینا, زندہ ہے, پوچھیے. تو تم نے کہا کہ میں نے کہا میں نے تو نہیں کیا. تو پھر کس بات پہ ناراضگی آپ کو مجھ سے؟ میں نے کہا خواہ کی ناراضگی ہے, چلو دوست ہو گئے. تو یہ ناٹ مائی گڈ فرینڈ. تو وہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جنرلوں کے ساتھ میری دوستی رہی, لیکن اس لو لیول پہ میں کہیں نہیں گیا کہ صاحب مجھے کوئی آدمی مجھے ایجنٹ بنا لے, مجھے کوئی مرغا بنا دے, کوئی مجھے کچھ کر لے. وہ اس لیول پہ میں نہیں گیا. یہ میرے دوست ہوتے تھے. اور کبھی بھی کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ایک ڈی جی کے جنرل کے لیول پر نہیں ہوتا ہے. وہ پروجیکٹ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے. پروجیکٹ پہ ایگزیکیوٹر جو ہوتے ہیں یہ تو صرف ان کو واچ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ بتاتا بھی نہیں ہے. جب حمید گل سے بات ہوئی, جب ہم نے اس سے بات کی تو ہمیشہ وہ بہت ساری باتیں بتاتا تھا, لیکن جہاں بات آتی تھی سیکریٹ کی وہاں وہ نہیں بتاتا تھا. یہ بات نہیں بتاؤں گا, پھر ہم وہاں رک جاتے تھے. تو اب جو آپ کے خبر کے حوالے سے کہ جو بات آپ نے لکھی ہے ان کو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنی یہ جو ایک تو یہ ہے کہ یہ بیڈ صحافت ہے, اس میں کہاں لکھا ہے کہ
میں یہ انفارمیشن حامد انصاری نے دی، بیچارے غریب کو مار رہے ہیں. تو وہ خیر وہ جانے، ان کا کام جانے. اچھا ہے مسلمانوں کو تھوڑے دیر ٹھوشے لگے تو تاکہ وہ بیدار ہوں. ہمیں بھی یعنی قائد اعظم کو ہمارا جب ہوا تھا، ایک تو دیوبند جو تھا اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، اور دوسرے ان لوگوں نے نہیں دیا تھا. تو اب یہ اب آزادی کی تحریک چلائے نا وہاں پر 25 کروڑ ہے، ہمیں کہتے ہیں ہم تو 22 کروڑ ہیں. تو آپ چلائیں ہماری تحریک. آپ کو ہر طرح سے وہ لوگ پیٹ رہے ہیں. اب آپ بینڈ بجا رہے ہیں، ہر دھڑا دھڑ 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 نصرت مرزا جاسوسی کر کے چلا گیا. ابے بھائی جاسوسی کر کے چلا گیا، اور وہ اس کو آپ کا ایک منٹ اس کی آپ چیک کر رہا ہے، وہ جو فون کر رہا ہے وہ چیک ہو رہا ہے. تو بعد میں شاہد ملک نے بتایا کہ یہ تم نے ڈپٹی ہائی کمشنر سم استعمال کر رہے ہو. ڈپٹی ہائی کمشنر اس زمانے میں تھا کوئی نہیں، تو رائے ریاض نے مجھے دے دی سم. یہ وہاں کا کمشنر تھا وہاں کا، یہ مجھے ریسیو کرتا تھا. بھائی ظاہر ہے کہ ہم انفارمیشن کر رہے ہیں. اور یہی نہیں ہے، رائے ریاض کی خوبی یہ ہے کہ ایک دن قدیر خان کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تو رائے ریاض نے مجھے فون کیا. کتاب میں نے لکھی ہے، کتاب جو ڈاکٹر قدیر خان کا مقدمہ جو میں نے لکھا ہے، تو وہ رائے ریاض کا فون آیا، مرزا صاحب ان کا سافٹ ویئر امیج بلڈ کریں، آپ مہربانی کریں. میرا یار تھا، میں نے نوائے بس میں کالم لکھ دیا. اب یہ قدیر پاگل ہو گئے، کون مرزا ہے جو میرے لیے اتنا اچھا لکھا اس نے. کہ آپ انڈیا گئے، آپ کے اوپر الزام لگا کہ آپ نے حامد انصاری سے رابطے رکھے. آپ نے جو سم استعمال کی وہ ڈپٹی ہائی کمشنر کی تھی پاکستان کے، اور اس کے علاوہ آپ کو 3 کی بجائے 7 شہروں کا ویزا ملا. یہ دیکھیں نا، یہ باتیں جو ہیں یہ انہونی ہیں اور ہٹ کے ہیں روٹین سے. تو پھر یقینی طور پہ میں بھی تو آئی ایم ناٹ اے نارمل پرسن، آئی ایم اے ویری اسپیشل پرسن. 1960 میں نے میٹرک کیا، پھر جی ایس سندھ کا میں نے مقابلہ کیا. آپ بتائیے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا میں پورے حیدرآباد شہر کا، اور آئی واز ویری اسپیشل مین دین آلسو. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جس طریقے سے خورشید قصوری نے آپ کو فورس کیا کہ یہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ڈاکومنٹ دے، اور آپ نے اگین آپ تو صحافی ہیں، یوز دس رائٹ ورڈ، ایڈوائز کیا. اچھا، انہوں نے آپ کو ایڈوائز کیا کہ آپ یہ کیانی صاحب کو دیں، اور آپ نے نہ کر دی. اور پھر تو میں کیوں دوں بھائی؟ میں کیانی کے پاس جا کے صاحب میں فلانا ہوں، میں جا کر وہ بھائی اس کو بات کرنی ہے خود کرے. تو اب خورشید قصوری اگر مجھے یہ بات کرے تو میں تو اس کا احسان مند ہوں. میں نے ابھی تک، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو احسان ہے میں نے ادا نہیں کیا، ادا نہیں کر پایا. حالانکہ میں کسی کا احسان مند نہیں رہتا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ادب سے، انتہائی ادب سے، کہ میں ایک تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی جاسوس نہیں رہا، میں ان کا حاکم رہا. بس یہ بات یاد رکھیں کہ میں ان کا حاکم رہا. وہ جو ڈاکومنٹ لایا تھا، وہ ڈاکومنٹ آپ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، آپ کو میں دکھا دوں گا. وہ پبلک ڈاکومنٹ تھے. آپ خود ایسیس کریں گے کہ یار یہ اس زمانے کے لحاظ سے اٹ واز ویری 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 ہائی ویلیو ڈاکومنٹ. وہ ڈاکومنٹ میں دیا بھائی. اب اس کی جو سزا چاہو آپ دو. اب ہمیں، میں یہ کہہ رہا تھا، کبھی کبھی میں یہ کہتا تھا، اللہ میاں میں نے اتنے کام کیے ہیں، اتنی خدمت کی ہے، اتنا میں نے بڑا کام کیا پاکستان کے لیے، میرے تو کوئی آدمی میری پذیرائی نہیں کرتا جتنے کی ان لوگوں کی کرتا ہے چمچگیروں کی. میں یہ بات کبھی کبھی دعائی دیتا تھا اللہ میں. اب دیکھیں نا، جس آدمی نے جی ایس سندھ سے لڑائی کی ہو پاکستان کو بچانے کے لیے، جی مہاجر سے لڑائی کی ہو پاکستان کو بچانے کے لیے، تو وہ آدمی کوئی اسپیشل ہی ہوگا نا، اس کو تو کوئی کراؤن دینا چاہیے نا، وہ سر پر کوئی ہیڈ بیٹ بنانا چاہیے. آپ سے اب یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ نے کہا کچھ اور بھارتی میڈیا نے اس کو توڑ مڑوڑ کے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا، اور آپ کا نام لگا دیا کہ آپ ISIA کے لیے کام کرتے رہے ہیں بھارت میں جا کے، اور بھارت کے جو نائب صدر تھے اس وقت کے حامد انصاری، وہ ایک طرح کے ISI کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ ایک چال ہو سکتی ہے بی جے پی کی. اس نے صرف مجھ سے ہاتھ ملایا. ابھی ٹیک اے پرائڈ، ہم نے بھائی منموہن سنگھ صاحب سے ہم ملے، یہی کہیں گے نا آپ، اور کیا کہیں گے؟ ایک ہاتھ ملا لیا آپ نے. بات یہ ہے، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اب، اور یہ خبر صبح جو ہے باقاعدہ انشاءاللہ میں بھیجوں گا کہ آپ کے جو بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا، اور آپ نے
کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کرتے رہے ہیں. اور یہ روٹین کی باتیں جہاں پہ ہوئیں اور صرف غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ہائی کمشنر کے جو ڈپٹی ہائی کمشنر ان کی سم تھی اور آپ نے غلط نہیں تھی. وہ تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ نہیں ہوں. اگر ہوتے تو پکڑ لیتے نا آپ. بھائی میں کہیں نہ کہیں ایسی بیوقوف جگہ نہ پھول کرتا, دیٹ گوز ان مائی فیور. غلطی نہیں ہے, وہ تو شفافیت ہے کہ میں کتنا شفاف ہوں کہ میرے پاس ڈپٹی ہائی کمشنر کی سم ہے, اور پھر اس کے بعد بھی تم مجھے کہہ رہے ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہوتا تو وہیں تم مجھے دھر لیتے نا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت اس وقت تک یہ کہتا رہا ہے کہ ہم کسی کے فون ٹیپ نہیں کرتے, فون ریکارڈ نہیں کرتے. میرے بھائی جیسے شاہد نہیں ملک جب سے آپ پوچھو نا, شاہد ملک نے یہ جملہ کہا تھا نہیں کہا مجھے, تمہیں تو سارے سن رہے. میں نے کہا میں کون سی جاسوسی کرنے آیا ہوں بھائی, میں تو لوگوں سے ملنے آیا ہوں, صحافیوں سے, سب سے مل کے جا رہا ہوں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے جو باتیں کی وہاں پہ شکیل چودھری صاحب کے ساتھ, ان کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا گیا. اور اسی اخبار کے حوالے سے, جو خبریں کے حوالے سے آپ کا جو بیان تھا مختلف اخباروں میں چھپا, وہ آج کے جنگ اخبار میں انہی کی جو کاپی تھی وہ کی گئی. اس میں اپنے طور پہ کوئی لفظ نہیں لکھا گیا جو کل آپ کے میں بیان اعتراف کرتا ہوں بھائی, میں اعتراف کرتا ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو, میں دشنام نہیں دے رہا آپ کو, میں تو آپ سے پیار کر رہا ہوں. میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا چھیڑ چھاڑ کا, اگر آپ یہ چھیڑ چھاڑ نہ کرتے. میں کہتا تھا اگر مر رہے ہیں لڑ کے اس بات پہ تو مرے, میری طرف سے کیا جاتا ہے, میرا کیا نقصان ہے مجھے بتائیے. شامی نے مجھے فون کر کے کہا تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے. میں نے کہا مجھے کوئی پریشانی ہو رہی ہے. میں نے کہا جنگ پریشانی اب ہو رہی ہے, ہمارا خالد صاحب نے لکھ دیا تو پریشانی ہوئی ہے مجھے تو پہلے تو کوئی پریشانی نہیں تھی. اب بھائی 3 دن ہو گئے, میں تو انجوائے کر رہا ہوں. کل میری ملاقات ہوگی مجیب الرحمان شامی صاحب سے کھانے پہ. ابھی کل انہوں نے فون پہ کیا مسئلہ ہے وہ پوچھو, انہوں نے کیا کہا. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ سے بات کریں, میں نے کہا جی اب بھی کر لیتا ہوں. تو پھر بات کی میں نے آپ سے. میرا نمبر آپ کو شامی صاحب نے دیا, ارشاد عارف نے. یہ سب میرے پکے دوست ہیں یار, کیسی بات کرتے ہو. ارشاد عارف میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہے سارے. بھائی ارشاد عارف میرے ساتھ چین گیا تھا. ارشاد عارف, میں اس زمانے میں جب ایڈوائزر تھا تو میں نے وہ لیڈر میں نے ہیڈ کیا تھا جو چین کا, جو اس نے پھر جو کتاب لکھی دیوار چین کے اس پار, اس کا میں ہیرو ہوں. یہ جو وزیر خارجہ چائنا کا جو ہے, اس کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ میں تو ان کا ہیڈ آف لیڈر ضرور ہوں, البتہ یہ میرے ساتھ میں اس زمانے میں عسکری صاحب ساتھ تھے, عوامی زبری ساتھ تھا. ارشاد عارف تو خیر مجھ سے چھوٹا ہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ اس کی کوئی بات نہیں, لیکن سب سے قریبی میرا وہ تھا. اچھا جی, اور جو الطاف حسین قریشی صاحب تھے میرے سے بہت سینئر تھے, اور میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی, الطاف حسین قریشی صاحب کی. چلے آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور سچی اور کھری باتیں بتائیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور میں یہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ سے ملاقات کر کے. آپ کو گزارے کہ ہم ٹو اولڈ, آپ جیسے ینگ آدمی سے ملنا ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گیا ہے, تو اس طرح بہانے سے ملاقات ہو گئی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ. سلامت رہیں.